अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इंशाअल्लाह ताला हम लेक्चर नंबर 37 शुरू करेंगे, जिसमें आज हम फ़िल मुदारे को सीखेंगे, जिसमें हम चलिए डिटेल तो इंशाअल्लाह आगे चलेगी। फ़िल माज़ी को हम डिटेल्स के साथ सीख चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, तो आज फ़िल मुदारे को सीखना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। चलें, अभी ये जो बहुत आई थिंक लेक्चर 32 में मैंने एक्सप्लेन किया था अपना जुमला फ़ेलिया के सफ़र को, कि हमने जुमला फ़ेलिया के सफ़र को किन-किन स्टेप्स में पूरा करना है, मुकम्मल करना है। तो ये एक जर्नी था हमारा, जिसमें हमने पहले फ़िल माज़ी को सीखा, अभी फ़िल माज़ी जो है हाफ़ हुआ है, क्योंकि ये चीज़ें साथ-साथ अभी चलेंगी। फ़िल माज़ी में हमने फ़िल माज़ी मालूम को डिटेल के साथ सीखा है, और आज इंशाल्लाह हम फ़िल मुदारे को सीखना शुरू करेंगे। तो चलें, अभी हमारा ये पॉइंट है फ़िल मुदारे का, तो अभी हम बाकी सफ़र आगे कवर नहीं करते, क्योंकि हमने आज फ़िल मुदारे को सीखना है। जुमला फ़ेलिया, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जुमला फ़ेलिया माशाल्लाह एक बहुत ज़रख़ेज़ ज़मीन है। इसके ऊपर जो है ना, बड़े अच्छे-अच्छे से फूल आते हैं, और 3 मेन इसके जो है वो फूल हैं। आप नोटिस करें कि यहाँ पे ये जो 2 फूल हैं, इनके माशाल्लाह काफ़ी कोई पत्ते वग़ैरह भी हैं, लेकिन ये बेचारा बगैर पत्ते के है। तो इसकी कोई वजह है, और ये वजह इंशाल्लाह जब हम इस पत्ते तक पहुँचेंगे तो हम आपको पता चलेगा इंशाल्लाह। तो अभी ये 3 हमारे पास आए हैं। पहला है फ़िल माज़ी, जिसको आप समझे कि आधा आपने सीख लिया है। ये जो बल्कि आधा भी नहीं, आप समझें ये 90% आप सीख चुकी हैं। क्योंकि सिर्फ़ एक फ़िल माज़ी मजहूल ही रह गया है, बाकी आप सब कवर कर चुकी हैं। तो दूसरा है फ़िल मुदारे, जिसको आज इंशाल्लाह हम शुरू कर रहे हैं, और एक है फ़िल अमर। ठीक, फ़िल अमर बहुत आसान है, और इसलिए बेचारे की कोई परशर, कोई इसके वो पत्ते-शत्ते नहीं है, इसकी कोई ऐसे मज़ीद एक्सप्लेनेशंस नहीं होंगी, इसलिए बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा होगा इंशाल्लाह। तो ये टोटल हमने जुमला फ़ेलिया में इन 3 तरह के फ़िल को हमने कवर करना है। फ़िल माज़ी में फ़िल मालूम हम सीख चुके हैं, और फ़िल मुदारे में भी हम आज फ़िल मुदारे मालूम को सीखेंगे, ठीक है? जो दूसरा पता है ये वाले दोनों के, ये इंशाल्लाह जब इनका टाइम आएगा तब इंशाल्लाह, अभी नहीं इनका टाइम, इसलिए अभी इनको हम ऐसे ही रहने देंगे। तो स्टेप वाइज़ इंशाल्लाह हम चल रहे हैं। तो ये हमारा तरीक़ेकार होगा। जुमला फ़ेलिया की डेफ़िनेशन क्या है? जुमला फ़ेलिया ऐसा जुमला जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए। ठीक? जिसमें किसी काम का करना या होना ज़माने के साथ पाया जाए। अब ज़माना क्या है? ज़माना मतलब किसी काम का ज़माने माज़ी में होना, किसी काम का ज़माने हाल में होना, या किसी काम का ज़माने मुस्तक़बिल में होना। हम अपनी उर्दू ज़ुबान में भी माज़ी, हाल, मुस्तक़बिल ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। कोई काम हो जाए तो हम कहते हैं ये माज़ी में ऐसे हुआ था, हाल में अभी आजकल ये हो रहा है, मुस्तक़बिल में जब हम कहते हैं तो हम कहेंगे ये होगा। ये चीज़ें, हम इन चीज़ों से फ़ैमिलियर हैं कि ये क्या ज़माने होते हैं। इनको मैं एक और तरह से समझाना चाहूँगी, जिसमें हम उर्दू, इंग्लिश और अरबी, अब तीनों टर्म्स को हम देखते हैं। पहले तो ये वही डेफ़िनेशन जो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, वो है। इसके अलावा माज़ी, जिसको हम उर्दू में हम ऑलरेडी हम माज़ी ही कहते हैं, या उर्दू की ज़ुबान में, और इंग्लिश में हम कहेंगे पास्ट वर्ब या पास्ट टेंस। तो हाल, प्रेज़ेंट वर्ब या प्रेज़ेंट टेंस, मुस्तक़बिल, फ्यूचर वर्ब। अब हम अरबी में इन नामों को किस तरह से पुकारेंगे, अरबी में इनके क्या नाम हैं, इनको क्या बुलाते हैं पुकारने के लिए इन चीज़ों को, तो वो देखते हैं। माज़ी को फिर अरबी में भी माज़ी ही कहते हैं, ठीक है? अरबी में भी माज़ी, जिस तरह हम उर्दू में माज़ी कहते हैं, अरबी में भी वो माज़ी ही है, इसलिए ये तो आपको बिल्कुल इस नाम को याद करना मुश्किल नहीं होगा। फ़ेल माज़ी, ये अरबी में भी इसको फ़ेल माज़ी ही कहा जाता है, जो काम हो चुका हो, गुज़रे हुए ज़माने में हो चुका हो। और पिछले जो 2-3-4 लेक्चर्स हमारे हुए हैं, वो फ़ेल माज़ी के ऊपर थे, डिटेल के साथ आपने इसको सीखा, उसका फ़ाइल, मफ़ूल, एवरीथिंग बहुत डिटेल के साथ उसमें एक्सप्लेनेशन हो चुकी हुई है। आज से ये अब रह गया है हाल और मुस्तक़बिल। उर्दू टर्म में भी 2 अलग नाम है, हाल अलग चीज़ है, मुस्तक़बिल अलग चीज़ है। इंग्लिश में भी प्रेज़ेंट एक अलग चीज़ है, प्रेज़ेंट टेंस, प्रेज़ेंट वर्ब, और फ्यूचर वर्ब या फ्यूचर टेंस, जिसको आप पूरे-पूरे जुमले जिस तरह होते हैं, तो ये 2 अलग टर्म्स हैं, 2 अलग चीज़ें हैं, 2 अलग नाम हैं। लेकिन अरबी में आपके लिए आसानी है, और वो आसानी क्या है कि अरबी में हाल और मुस्तक़बिल दोनों के लिए बस एक ही नाम इस्तेमाल होगा।
چاہے حال ہو، زمانہ حال ہو، چاہے زمانہ مستقبل ہو، دونوں ہی کے لیے ایک ہی نام استعمال ہوگا۔ البتہ وہ نام ہماری زبان میں مستعمل نہیں ہے، ہم اس کو استعمال نہیں کرتے، لیکن وہ مشکل نام نہیں ہے، وہ ہے فعل مضارع۔ مضارع میں آپ کا حال اور مستقبل دونوں کور ہو جائے گا، ٹھیک۔ آپ سوچ رہی ہوں گی کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم نے کب اس کا حال میں ترجمہ کرنا ہے اور کب ہم نے کسی آیت کا ترجمہ مستقبل میں کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ جس طرح آپ کو پہلے بھی چیزیں سب سمجھ آتی رہی ہیں کہ جیسے نصب جر میں آپ کو پتا ہے کہ جمع سالم ایک جیسا لکھا جاتا ہے، تو آپ نے ماشاءاللہ آپ سب اس قابل ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ کب مؤمنین جر میں ہوگا اور کب مؤمنین نصب میں جائے گا۔ اگر اس کے پیچھے حرف جر ہوگا تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ حرف جر وہ اس وقت مجرور ہے، اور اگر اس کے پیچھے انا و اخوات میں سے کچھ ہوگا تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ اس وقت نصب میں ہے، حالانکہ مؤمنین بالکل دیکھنے میں بالکل ایک جیسا لفظ ہے۔ اسی طرح آپ کو خود انشاءاللہ کانٹیکسٹ بتائے گا کہ کب آپ نے حال میں ترجمہ کرنا ہے اور کب مستقبل میں۔ اس کے علاوہ آپ کو نشانیاں بھی ملیں گی، لیکن یہ چیزیں ٹائم مانگتی ہیں، ہر چیز ہم ایک سٹیپ وائز چل رہے ہیں۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ ہم آج ہی کے لیکچر میں سب کچھ ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا، تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے یہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی کہ کیا کس طرح کڑی سے کڑی جڑتی ہے، کیا چیز نہیں ایڈ ہوگی تو کب حال میں ترجمہ ہوگا، کب مستقبل میں ہوگا۔ وہ سب آپ کو حروف ایسے ملیں گے جس سے آپ کو نشانیاں مل جائیں گی، ٹھیک انشاءاللہ۔ تو چلیں اب ہم فعل مضارع کی طرف چلتے ہیں۔ فعل مضارع ایسا فعل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا حال یا مستقبل کے زمانے میں پایا جائے، فعل مضارع کہلاتا ہے۔ یہ سمپل سی اس کی ڈیفینیشن ہے کہ کوئی بھی کام جو حال یا مستقبل میں ہو اسے فعل مضارع کہتے ہیں، یعنی کہ اب اس کا ماضی سے تعلق نہیں ہے۔ اچھا، اب ہم جو ہے نا فعل مضارع کی گردان کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم نے فعل مضارع کی، جسے ہم نے فعل ماضی کی گردان سیکھی تھی نا، اب یہ فعل مضارع کی گردان سیکھنے کے لیے یہ میں کچھ ایک اس چارٹ میں آپ کو ایکسپلین کروں گی کہ فعل مضارع کی جو گردان ہے وہ اس میں کیا کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ 3 حروف نظر آ رہے ہیں جو کہ سٹینڈرڈ حروف ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی وزن بنانے کے لیے ہم فا، عین، لام ان 3 کلمات کو لیتے ہیں اور ان سے پھر آگے مزید اس کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ تو اس وزن کے ان حروف کے اوپر جو حرف بھی ڈالیں گے اور اس وزن کے اوپر ڈھالتے جائیں گے تو نئے نئے لفظ بنتے چلے جائیں گے۔ تو یہ فا، عین، لام جو ہے، یہ 3 جو ہے یہ تو ہو گئے روٹ لیٹرز۔ کوئی بھی اب روٹ لیٹرز ہوں گے وہ ان کلمات کے اوپر آئیں گے۔ اچھا، فعل مضارع میں آپ کو فا کلمہ سے پہلے ایک حرف ضرور ملے گا، اور وہی نشانی ہوگی، وہی اس کی علامت ہوگی کہ یہ اب فعل مضارع ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے علامت مضارع، یعنی کہ یہ جو یہاں پہ جو یہ پنک والا ایریا ہے، یہاں پہ یہ جو بھی حرف آئے گا نا، وہ حرف میں آپ کو بتاؤں گی کون سے ہیں۔ یہاں پہ جو حرف آئے گا وہاں سے آپ کو فوراً پتا چل جائے گا کہ یہ فعل ماضی نہیں، فعل مضارع ہے۔ ٹھیک، اس کو کہا جاتا ہے علامت مضارع یا پریفکس، آپ اس کو انگلش میں کہہ سکتی ہیں۔ اب ہم ان حروف کی طرف چلتے ہیں کہ وہ حروف کون سے ہیں۔ حروف صرف 4 ہے۔ آپ یہ سمجھے کہ آپ اپنی 4 فنگرز کے 4 فنگر آپ اپنی اس پہ آپ ان کو نہ کاؤنٹ کر کے ان کو یاد کر سکتی ہیں۔ سب سے پہلے ہے یا بھی علامت مضارع ہے، تا یہ ایک علامت مضارع ہے، حمزہ یہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے، ٹھیک ہے، حمزہ یعنی الف اگر آپ کو اردو مصحف میں نظر آئے گا تو الف کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت ضرور ہوگی، زبر زیر پیش۔ لیکن اگر عثمانی مصحف یا سعودی جو مصحف ہوتے ہیں اس میں آپ کو چھوٹی سی حمزہ بنی ہوئی نظر آئے گی، کبھی حمزہ الف کے اوپر ہوگی تو کبھی حمزہ جو ہے وہ الف کے نیچے ہوگی، اگر زیر ہے تو پھر وہ نیچے حمزہ ہوتی ہے۔ اچھا، تو یہ حمزہ بھی علامت مضارع ہے، یعنی فعل مضارع کی ایک نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ سمجھیے کہ 4 جو حروف ابھی آ رہے ہیں، 3 ہو چکے ہیں، چوتھا بھی میں پہلے کر لوں، نون۔ یہ جو 4 حروف آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ نشانی ہے آپ کو، یہ جب شروع میں کوئی ایک حرف ہوگا، چاروں اکٹھے نہیں آ سکتے یا 2 بھی نہیں آ سکتے، کوئی ایک ہوگا، ان چاروں میں سے کوئی نہ کوئی ایک حرف ادھر شروع میں ضرور بالضرور ہوگا۔ مطلب فعل مضارع ان 4 حروف کے بغیر شروع ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر وہ فعل مضارع ہے تو یہ 4 حروف میں سے کوئی نہ کوئی ایک حرف ضرور ہوگا، ان سے آپ فوراً جو ہے نا چٹکیوں میں پہچان لیں گی کہ اس وقت یہ فعل مضارع ہے، یا تو وہ یا ہوگا، تا ہوگا، حمزہ یا پھر نون۔ ٹھیک، اب ہم دوسری طرف چلتے ہیں، اینڈ کی طرف، آخر میں
یعنی کہ روٹ لیٹرز کے آخر میں. اچھا یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ فعل ماضی میں جو تھا روٹ لیٹرز کے آخر میں کوئی نہ کوئی حروف لگے تھے جن سے آپ نے پہچانا تھا کہ کب وہ مذکر ہے، کب وہ مونس ہے، کب واحد ہے، کب مثنیٰ اور کب جمع. اس میں صرف آخر میں فعل ماضی کے روٹ لیٹرز کے آخر میں کوئی نہ کوئی حروف شامل ہوئے تھے. فعل مضارع میں آخر میں بھی ہوں گے اور شروع میں بھی ہوگا. شروع میں صرف ایک ہی حرف ہے، ان چاروں میں سے کوئی نہ کوئی ایک حرف آئے گا. تو اب ہم آخر میں دیکھتے ہیں کہ آخر میں روٹ لیٹرز کے بعد آخر میں کون سے حروف آئیں گے اور وہ کیا ہوتے ہیں. یہ جو حروف ہوں گے نا، یہ آپ کو یہ سفکس کہلاتے ہیں. یہ مزید کچھ معلومات دیں گے ہماری گردان سے متعلق، اور وہ کیا معلومات ہیں انشاءاللہ آپ کو ابھی آگے پتہ چلتا جائے گا. پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حروف کون سے ہو سکتے ہیں. یہاں بتاتے چلوں کہ یہ جو 4 حروف تھے یہ آپ کے لیے نیو تھے، لیکن اب جو یہ حروف آئیں گے نا آخر میں، یہ آپ کے لیے نیو نہیں ہے. آپ ان سے فیملیئر ہیں، آپ ان کو جانتی ہیں، کیونکہ شروع سے آئی تھنک لیکچر 3 سے، بالکل لیکچر 3 سے آپ کی ان حروف کے ساتھ دوستی ہو چکی ہوئی ہے. آپ ان حروف کے ساتھ بالکل شناسائی ہے، آپ کی جانکاری ہے آپ کی. میں ہر طرح سے جو انڈیا والی مائی فرینڈز کزنس جو کزن کمیونٹی سسٹرز ہیں ہماری، ان سب کی لینگویج کے حساب سے بولوں گی کہ آپ ان سے آپ کی پوری معلومات ہے. اب وہ حروف دیکھتے ہیں انشاءاللہ. وہ حروف الف اور نون بھی ہو سکتے ہیں. آنی کی ساؤنڈ یاد ہے؟ آنی کی ساؤنڈ کس میں آتی تھی؟ آنی. آنی کی ساؤنڈ یعنی کہ آخر میں کوئی الف اور نون کے نیچے زیر ہوگا. آنی یہ ساؤنڈ ہوگی. اور یہ آپ کو پتا ہے کہ آنی کی ساؤنڈ مثنیٰ میں آتی تھی، ڈوئل میں آتی تھی. یہاں پہ بھی جب مثنیٰ کا صیغہ ہوگا یعنی ڈوئل کا صیغہ ہوگا تو وہ وہاں پہ آپ کو آنی کی ساؤنڈ آئے گی، اور وہ مذکر مونس دونوں کے لیے آئے گی. تو اب مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ آنے کی ساؤنڈ یاد کرنا بالکل بھی مشکل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اس کی تو آپ نے جملہ اسمیہ میں اتنی پریکٹس ماشاءاللہ ہو چکی ہوئی ہے آپ کی. بلکہ لیکچر 3 اور لیکچر 4 میں تو میں نے آپ کو اسم اور فعل کا فرق بھی ایکسپلین کیا تھا اور ہوم ورک بھی دیا تھا کہ آپ اس میں سے اگر آپ تھوڑا سا اپنی میموری کو ریوائنڈ کریں تو آپ کو یاد آئے گا کہ آپ لوگوں کو ہوم ورک ملا تھا جس میں آپ نے فرق کیا تھا کہ اسم کیا ہے اور فعل کیا ہے. تو آپ کی جو کیا آپ یہ سمجھے کہ آپ کی فعل مضارع کی جو ہے نا آدھی پریکٹس تو لیکچر 3 اور 4 میں ہی ہو چکی ہوئی ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. اگلی ساؤنڈ ہے اونا، واؤ اینڈ نون. اس سے تو بہت ہی زیادہ فیملیئر ہے کیونکہ یہ تو قرآن پاک میں استعمال بھی بہت ہوا ہے. آنی تو کم استعمال ہوا ہے نا مثنیٰ. اونا کی ساؤنڈ بہت زیادہ استعمال ہوئی ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اونا کی ساؤنڈ جمع میں آتی ہے، ہمیشہ جمع میں آتی ہے اور مذکر کے لیے آتی ہے. کبھی بھی یہ اونا کی ساؤنڈ جو ہے یہ مونس کے لیے نہیں آتی، یہ مذکر کے لیے آتی ہے اور جمع کے لیے آتی ہے. تو جمع مذکر، ٹھیک ہے. لیکن یہ آوازیں آپ ان سے بہت آسانی سے آپ جب گردان بھی بنائیں گی نا تو آج کی گردان بھی بہت آسان ہے، فعل ماضی سے زیادہ آسان ہے. اور وہ آسان اس لیے کیونکہ آپ یہ گردانیں جو ہے نا جملہ اسمیہ میں بنا چکی ہوئی ہیں. آنی، اونا، اینا یہ چیزیں آپ بنا چکی ہیں. تو آج وہی چیز ریپیٹ ہو رہی ہے، بس جو شروع میں بیچ میں روٹ لیٹرز ہوں گے اور شروع میں یہ علامت مضارع ہوگی جس کی وجہ سے وہ فعل بن جائے گا، اسم نہیں بنے گا. ٹھیک. اچھا پھر ہے صرف نون. ابھی تک تو آنا الف نون، واو نون، اب ہے صرف نون. اب یہ جو صرف نون ہے نا اس کو نون نسواں بھی کہتے ہیں، مطلب مونس کے لیے. یہ جو ہے نون ہوگا آئے گا یہ جمع مونس کو جمع مونس کے لیے ہوگا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ میں آپ کو آگے بتاؤں گی ظاہر بات ہے جب ہم پوری ابھی گردان بنائیں گے، ابھی تو میں یہ ٹپس بتا رہی ہوں نا آپ کو کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے ہمارے. ایک اور ساؤنڈ ہے، اس سے بھی آپ فیملیئر ہیں، اینا کی ساؤنڈ. اینا کی ساؤنڈ جو ہے یہ یہاں پر آتی ہے واحد مؤنث حاضر کے لیے. اور یہ ساؤنڈ جو ہے فعل میں ایک ہی بار بس فعل مضارع میں یہاں پہ آتی ہے واحد مؤنث حاضر کے لیے. اور یہاں پہ یہ میں بتاتی چلوں کہ یہ بہت مطلب نہ ہونے کے برابر شاید ہی کوئی آپ کو کوئی فعل ملے گا، مطلب ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ بہت کم ہوگا. آپ کو یہ اینا کی ساؤنڈ اسم میں ہی زیادہ تر ملے گی، فعل میں تو نہ ہونے کے برابر ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. ٹھیک. تو مین کیا ساؤنڈز ہیں؟ آنی، اونا اور یہ صرف نون. اور اس میں سے بھی اونا کی ساؤنڈ زیادہ استعمال ہے، بلکہ کثرت کے ساتھ استعمال ہے. باقی کا بہت کم استعمال ہے، بہت کم. اس کا اینا کی تو آواز فعل میں بہت ہی کم، مطلب نہ ہونے کے برابر ہوگا.
اس کے اندر، اور میرے خیال سے مجھے ویسے اس کی اگزامپل نہیں ملی. اگر آپ اس کو یاد کرنا چاہیں تو شروع میں تو یہ 4 حروف آپ آسانی سے یاد کر سکتی ہیں. آپ کو میں نے بتایا فنگرز پہ، آپ ادھر بھی 4 کی لسٹ ہے، یہاں پہ بھی یہ 4 کالمس ہیں. ٹھیک ہے، تو یا تا حمزہ نون، اور یہاں پہ کیا ہے، الف نون واو نون یا نون. یہ تو دو ہو گئے، الف نون واو نون یا نون، اور صرف نون، خالی نون. جو مونس ہے وہ خالی نون کے ساتھ آئے گا، وہ کسی کے ساتھ لگ کر نہیں آتا. ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا ہے، الف نون واو نون یا نون اور صرف نون. میں نے یہ واو نون اور یا نون کے بیچ میں صرف نون اس لیے ڈالا اس کی وجہ سے، یہ جمع مذکر اور جمع مونس اکٹھے ہو جائیں تو اس کی وجہ سے. ورنہ اگر یا نون یہاں پہ لکھتی اور پھر آخر میں نون لکھتی تو بھی ٹھیک تھا. میں نے رات کو یہ سوچا تھا یہاں پہ پہلے میں یا نون کر دوں گی، الف نون واو نون یا نون اور پھر صرف نون، تاکہ آپ کو یاد کرنا آسان ہو جائے. لیکن پھر میں نے سوچا پھر جمع مذکر اور جمع مونس میں وہ آ جائے گا، ان کو اکٹھا ہونا ضروری ہے تاکہ آپ کو یہ پتا چلے کہ واو نون جو ہے یہ ہمیشہ مذکر کے لیے ہوگا، اور جس میں صرف نون ہوگا وہ مونس کے لیے ہوگا. یہ فرق زیادہ ضروری ہے، آپ کو پتا چلے کہ مذکر کیا ہے اور مونس کیا ہے. ٹھیک، تو مجھے امید ہے کہ یہ چارٹ آپ کو کافی حد تک سمجھ آ چکا ہوگا. باقی مزید دیکھیں یہ چیزیں بار بار آئیں گی، اتنی ریپیٹ ہوں گی کہ آپ لوگ پک جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. اب ہم چلتے ہیں فعل مضارع معلوم کی طرف. فعل مضارع معلوم کی ڈیفینیشن وہی ہے جو میں نے فعل ماضی معلوم میں بتائی تھی، کہ ایسا فعل جس میں فاعل معلوم ہو. اچھا، میں یہاں پہ یہ بتاتی چلوں کہ معلوم کی جگہ بہت سے جو ہے نا اس کی ایک ٹرم، اس کا ایک نام معروف بھی ہے. آپ لوگ جب اپنے نوٹس بنائیں، مجھے یاد نہیں رہا، خیال نہیں رہا، ابھی ایک دم ذہن میں آیا کہ یہاں پہ بریکٹ ڈال کے مجھے معروف بھی ساتھ لکھ دینا چاہیے. آپ لوگ اپنے نوٹس میں ضرور لکھ دیں، کیونکہ اس کا نام فعل مضارع یا فعل ماضی معروف بھی کہا جاتا ہے. تو مجھے معلوم آسان لگتا ہے کیونکہ اس سے سمجھنا بھی آسان ہے اور سمجھانا بھی آسان ہے، کہ ایسا فعل جس میں فاعل معلوم ہو. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے 2 نام اس کے ہیں، معلوم کہہ لیں یا معروف کہہ لیں، ایک ہی بات ہے. آگے چلتے ہیں. یا ابھی اس کے اوپر دیکھیں میں نے کوئی حرکت نہیں لگائی. شروع میں یہ یا جو ہے یہ کیا ہے، علامت مضارع. میں نے آپ کو بتایا تھا نا، یا تا حمزہ نون، ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک حرف ضرور آئے گا. تو یہ جو اس وقت میں نے لفظ لکھا ہے یہ فعل مضارع کی گردان کا پہلا صیغہ ہے. پہلا صیغے میں روٹ لیٹرز کے علاوہ صرف شروع میں یا آئے گا، آخر میں کچھ نہیں آئے گا. آخر میں کچھ نہیں آئے گا پہلے صیغے میں. پہلے صیغے میں آپ فعل ماضی کا اگر صیغہ دیکھیں، اس میں بھی دیکھیں صرف 3 روٹ لیٹرز ہوتے ہیں، بس کچھ اور ساتھ نہیں ہوتا، کچھ اور ساتھ نہیں ہوتا. یہاں پہ یا کیوں ساتھ ہے، تاکہ فعل ماضی اور فعل مضارع میں فرق پتہ چل سکے. اگر یہاں سے یا بھی ہٹ جائے تو پھر فعل ماضی اور فعل مضارع کا فرق آپ لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا. ٹھیک، تو اس لیے پہلے صیغے میں آخر میں کچھ بھی نہیں آئے گا، چاہے وہ فعل ماضی ہو چاہے فعل مضارع ہو. آخر میں یعنی کہ سفکس کہہ لیں، آخر میں کوئی حرف ایڈ نہیں ہوگا. پہلے صیغے میں پہلا صیغہ ہی ہوتا ہے مین، آگے تو بندہ گردان چلا لیتا ہے آرام سے. تو فعل ماضی اور فعل مضارع میں کیا فرق ہے، کہ فعل مضارع میں آپ کو شروع میں یا پہلے صیغے میں ضرور ملے گی، یا ہی ملے گی، اس کے علاوہ کوئی اور حرف، وہ جو 4 حرف تھے نا ان میں سے کوئی حرف نہیں ملے گا، یا ہی ہمیشہ ملے گی. فعل مضارع کے پہلا صیغہ ہمیشہ ہمیشہ یا سے شروع ہوگا، ہمیشہ. یہ تو آپ سٹیمپ لگا لیں. یہاں پہ میرے پاس ادھر میں نے سٹیمپ نہیں لگائی ہوئی، لیکن آپ سٹیمپ لگا لیں. ٹھیک، کچھ باتیں ہوتی ہیں جب انسان بیان کر رہا ہوتا ہے نا اس وقت ذہن میں آتی ہیں کہ یہاں پہ مجھے ایک سٹیمپ لگانی چاہیے تھی کہ یا پہلا صیغہ ہمیشہ یا سے شروع ہوگا. تو وہ آپ اپنے نوٹس میں خود بنا لیجیے گا. ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں حرکات کی طرف، کہ زیر زبر پیش کی جو کہانی ہے وہ چلتے ہیں انشاءاللہ. چلے، علامت مضارع پر زبر ہوگی، علامت مضارع کے اوپر زبر ہوگی. آگے فا کلمہ کی طرف چلتے ہیں. فا کلمہ پر ہمیشہ جزم ہوگی، ہمیشہ فا کلمہ پر ہمیشہ جزم ہوگی. اچھا، اب ہم چلتے ہیں، آئین کو بھی ہم چھوڑ رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، لام پہ چلتے ہیں. پہلے لام پہ چلتے ہیں پھر آئین پہ آئیں گے. آئین کلمہ جو آپ کو ہے نا، یہ بڑا جو ہے نا ماشاءاللہ شہنشاہ صاحب ہے. چلے پہلے ہم لام پہ چلتے ہیں. لام کلمہ پر پیش ہوگی. یہ چیزیں تو آپ نے ان چیزوں کو اسی طرح آپ ان کو رٹ لیں. ٹھیک ہے، کہ
پہلے سیگا کے اوپر ہمیشہ پیش ہوگی. ہمیشہ کے علاوہ میں اس میں یہ کہوں گی کہ آگے جا کے یہ حرکت چینج ہوگی, ٹھیک ہے, لیکن وہ آگے کی باری ہے. ابھی کے لیے اتنا ہی رکھیں گے, یہ اس پہ پیش آئے گی. اور شروع میں زبر اور فا کلمہ پہ ہمیشہ جو ہے وہ جزم ہوگی. اب ہم چلتے ہیں آئین کلمہ کی طرف. جیسے کہ فعل ماضی میں آئین کلمہ پہ تینوں حرکات آ سکتی تھی, ٹھیک. تو ابھی یہاں پہ کیا ہے کہ فعل مضارع معلوم کے آئین کلمہ پر زبر زیر پیش کوئی بھی حرکت آ سکتی ہے, کوئی بھی حرکت آ سکتی ہے. بالکل اسی طرح جس طرح فعل ماضی کے آئین کلمہ پر کوئی بھی حرکت آ سکتی تھی, اسی طرح فعل مضارع میں بھی آئین کلمہ پہ کوئی بھی حرکت آ سکتی ہے. چلے اس کو چلتے ہیں ہم. آئین کلمہ جو ہے وہ یفعلو بھی ہو سکتا ہے. آئین کے اوپر دیکھیں زبر آ گئی, آئین کلمہ پہ زبر آ گئی, یفعلو. آئین کلمہ پہ زیر بھی ہو سکتی ہے, یفعیلو, یفعیلو. اور آئین کلمہ کے اوپر پیش بھی آ سکتی ہے, یفعولو. تو اس طرح سے تینوں جو ہے آئین کلمہ پہ کوئی نہ کوئی حرکت جو ہے وہ ضرور آ سکتی ہے. زبر بھی آ سکتی ہے آئین کلمے پہ, زیر بھی آ سکتی ہے, اور پیش بھی آ سکتی ہے. اب بات یہ ہے کہ جب میں نے فعل ماضی آپ کو کرایا تھا تو میں نے آپ کو پرسنٹیج دی تھی کہ کون سا زیادہ استعمال ہوا تھا. فعل مضارع میں ایسی کوئی پرسنٹیج نہیں دے سکتی, کیونکہ یہ تینوں ہی کثرت سے استعمال ہوئے ہیں, تینوں ہی. یعنی آئین کلمہ پہ آپ کو زبر بھی کثرت سے ملے گی, زیر بھی, پیش بھی, تینوں ہی ہے. مطلب اس میں کوئی پرسنٹیج نہیں ہے کہ کہوں کہ یہ زیادہ ہے وہ کم ہے, نہیں, تینوں ہی مطلب برابر ہی استعمال ہوئے ہیں, اس لیے اس کی کوئی پرسنٹیج نہیں ہے. تو ابھی ہم آگے چلتے ہیں. اب ہم اپنی پین آپ پیپر آپ نے ریڈی رکھیں کہ فعل مضارع کی گردان ہم نے اب پراپر شروع کرنی ہے. بلٹ پوائنٹس ہم نے سیکھ لیے ہیں, اب ہم گردان کی طرف چلتے ہیں. اچھا, چارٹ آپ کے سامنے آ چکا ہے. سب سے پہلے ہم نے جو مفرد یعنی جو واحد کا صیغہ ہے, مذکر غائب واحد, اس کو بناتے ہیں. اب میں اگر آپ سے پوچھوں کہ اس کے اوپر حرکات لگائیں تو آپ نے میرے ساتھ مل کے حرکات لگانی ہے. آئین کے اوپر ہم زبر رکھیں گے, ٹھیک ہے, چونکہ اس پہ تینوں حرکات آ سکتی ہیں, لیکن ابھی ہم زبر سے چلتے ہیں. تو یا کے اوپر زبر, فا کے اوپر جزم, آئین کے اوپر پھر زبر, اور لام کے اوپر پیش. یفعلو, یفعلو. اب یہ یفعلو بھی ہو سکتا ہے, یفعلو بھی ہو سکتا ہے. اب آپ نے ذرا اسکرین کو غور سے دیکھنا ہے. اس میں کیا ہے سلسلہ, ایک منٹ ذرا, میں 1 منٹ میں آتی ہوں. جی چلے. اچھا, یفعلو. ابھی ہم جو ہے نا اوپر سے نیچے آئیں گے, ٹھیک ہے, رائٹ سے لیفٹ پہ نہیں جائیں گے, یعنی مفرد سے مثنیٰ پہ نہیں جائیں گے, بلکہ ہم مفرد سے نیچے کی طرف آئیں گے. میرے ایرو سائن کو آپ دیکھیں, ہم نیچے کی طرف آئیں گے, ٹھیک. تو یفعلو کے بعد ہم مؤنث غائب کی طرف آتے ہیں, مؤنث غائب کی طرف, 3rd پرسن مؤنث غائب. تو وہ بن جائے گا تفعلو. کوئی فرق ہے؟ فرق کیا ہے؟ یا کی جگہ تا آ گیا ہے, یا کی جگہ تا آ گیا ہے. باقی ایگزیکٹلی وہی سب کچھ ہے, وہی حرکات ہے, کچھ چینج نہیں ہوا, صرف علامت مضارع چینج ہوئی ہے. علامت مضارع جو کہ 4 تھی, جس میں سے ابھی پہلے میں آیا یا, اب دوسرے میں آیا تا. اب ہم کریں گے مذکر حاضر, 2nd پرسن مذکر کا, تو وہ بھی ہے تفعلو. یعنی جو تفعلو مؤنث کے لیے تھا غائب میں, وہی تفعلو حاضر میں ہے مذکر کے لیے. ٹھیک. تو اب آپ کہہ رہی ہوں گی کہ ہمیں فرق کیسے پتہ چلے گا, تو وہ آپ کو انشاءاللہ کانٹیکٹ سے پتہ چلے گا کہ بات مذکر کی ہو رہی ہے یا مؤنث کی. اس کے اندر کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں مل جائیں گی جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ, اور سب سے مین چیز,
آپ کو یہ پتا ہے کہ فائل جو ہوتا ہے مونس کے لیے، جو آپ کو میں نے فعل ماضی کی میں نے ایکسپلینیشنز دی تھی نا، کہ صرف پہلا سیگا اور یہ چوتھا سیگا، جو مذکر غائب کا سیگا اور مونس غائب کا سیگا، فائل اگر ظاہر ہو تو یہ دو سیگے استعمال ہوتے ہیں. فعل مضارع میں بھی یہی کچھ ہے، صرف گردان چینج ہو رہی ہے. باقی سب رولز جو میں نے فعل ماضی کے لیے ایکسپلین کیے تھے وہی رولز جو ہے فعل مضارع میں امپلیمنٹ ہوں گے. اب مجھے بتائیں کہ یہاں پہ اگر کوئی فائل جو ہے مونس فائل جو ہے وہ ظاہر ہو، مونس فائل، جسٹ سپوز میں یہاں پہ نار ہے آگ، اور آگ آپ کو پتا ہے سمائی مونس ہے، ٹھیک ہے. جسٹ سپوز میں نارو لکھ دوں، جہنمو لکھ دوں، جہنم بھی آپ کو پتا ہے مونس ہے، سمائی مونس ہے. تو پھر اب آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ یہ جو فائل آیا ہے یہ مونس ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ اب جو تفعلو پیچھے فعل آیا ہوگا وہ مونس ہوگا، وہ پھر اب مذکر حاضر نہیں ہو سکتا. اور ویسے بھی مذکر حاضر میں کبھی بھی فاعل ظاہر نہیں ہوتا. فاعل ظاہر جب ہوگا صرف اس صیغے میں، یفعلو میں، یا پھر یہ مونس غائب کا جو تفعلو ہے اس میں. تو جب یہاں پہ فاعل ظاہر ہو جائے گا تو آپ کو یہیں سے اندازہ ہو جائے گا کہ بات مونس غائب کی ہو رہی ہے، مذکر حاضر کی نہیں. کیونکہ مذکر حاضر میں تو فاعل ظاہر آ ہی نہیں سکتا، وہ تو اس کے اندر موجود ہوگا ضمیر کی صورت میں. ٹھیک، تو اس کے علاوہ اسی طرح آپ کو کتنی نشانیاں مل جائیں گی جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بات مونس کی ہو رہی ہے یا مذکر کی. اور لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کے لیے گردان کو یاد کرنا کتنا آسان ہے. یفعلو، تفعلو، تفعلو. ابھی ہم مونس حاضر کے صیغے کو تھوڑا سا ابھی ڈیلے کرتے ہیں، آگے چلتے ہیں متکلم پہ. متکلم میں جو انا کا صیغہ ہوتا ہے وہ ہے افعلو. آپ دیکھیں یا بھی آ گیا علامت مضارع، پھر دو بار تا آیا، اب علامت مضارع حمزہ آ گیا. افعلو، افعلو. اب ہم چلتے ہیں مثنی اور جمع کا متکلم. مثنی اور جمع کا آپ کو پتا ہے متکلم کا جو صیغہ ہوتا ہے فرسٹ پرسن کا، ان دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے. تو میں نے اسی لیے ایک ہی کالم بنا لیا. فعل ماضی میں دونوں کے لیے الگ الگ کالم بنایا تھا، لیکن لفظ چونکہ ایک ہی ہوتا ہے تو اس لیے میں نے ایک ہی کالم بنا لیا. اس میں کیا لفظ آئے گا آپ وہ دیکھتے ہیں. نفعلو. یہ جو میں اوپر سے نیچے اس پیٹرن پہ آئی ہوں نا، وہ اس لیے کیونکہ میں آپ کو اس طرح سے یاد کروانا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے فعل مضارع کی گردان کو یاد کیسے کرنا ہے. اب آپ یہ نوٹس کریں کہ 4 علامت مضارع ہیں اور چاروں علامت مضارع آ چکی ہیں. یا، تا، حمزہ، نون. اس نون سے پتہ چلے گا کہ یہ بات متکلم جمع کی ہو رہی ہے، یعنی یہاں پہ نحنو صیغہ ہے. نحنو میں نون آ رہا ہے نا، نحنو. دیکھیں 2 بار نون ہے نحنو میں، اور یہاں پہ بھی شروع میں نون ہے. تو یہاں سے آپ یاد رکھ لیں کہ نفعلو، یعنی شروع میں جب نون آئے گا تو اس کا مطلب کہ یہاں پہ بات متکلم جمع کی ہو رہی ہے. نحنو اس میں فاعل ہے، اور بلکہ ویسے بھی فاعل تو میں آگے ڈسکس کروں گی. ابھی فعل مضارع کو ہم گردان کو کر رہے ہیں. یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو. اتنا ہو گیا. کتنا آسان ہے. سب کے آخر میں دیکھیں پیش ہے. آئین کلمہ پہ اگر شروع میں اگر زبر ہوگی نا تو اینڈ تک اس پہ زبر ہی رہے گی. اگر آئین کلمہ پہ یہاں پہ زیر ہوگی پہلے صیغے پہ تو اینڈ تک آئین کلمہ میں زیر ہی رہے گی. اور اگر آئین کلمہ کے شروع میں پیش رہے گی تو اینڈ تک پیش ہی رہے گی، مثنیٰ اور جمع کے صیغوں میں بھی. آپ یہ نہ سمجھے کہ صرف ان صیغوں میں جو میں نے بھی ایکسپلین کیے ہیں، بلکہ یہ بات میں پورا مثنیٰ کر لوں، جمع بھی پھر آپ کو بتاتی ہوں. باقی کیا ہے کہ یہاں پہ اینڈ پہ دیکھیں سب پہ لام کے اوپر پیش ہے، سب کے آخر میں پیش آ رہا ہے، اور سب شروع بھی زبر سے ہو رہے ہیں کیونکہ علامت مضارع پہ میں نے آپ کو بتایا تھا زبر ہوگی. فا کلمہ پہ سب پہ دیکھیں جزم ہے، لام کلمہ کے سب کے اوپر پیش ہے ابھی تک. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا مفرد ہو گیا. اب ہم مثنیٰ کی طرف چلتے ہیں. مثنیٰ اور جمع بہت آسان ہے، چلتے ہیں انشاءاللہ. یفعلانی، آنی. دیکھیں یہ کون سی ساؤنڈ ہے، آنی. یہ جو بالکل آپ لوگوں نے جب ہم لوگوں نے اسم سیکھا تھا اور اس میں آپ مثنیٰ سیکھا تھا لیکچر نمبر 3 میں، تو وہاں پہ یہ آنی کی ساؤنڈ تھی. آنی شروع میں یا تو علامت مضارع ہے، اور یہ جو آنی ہے اس سے پتہ چلے گا کہ بات مثنیٰ یعنی ڈوئل کی ہو رہی ہے، مفرد کی یا پھر جمع کی نہیں ہو رہی. اچھا، یہاں پہ الف اور نون میں نے اوپر الگ سے ریڈ کلر میں اس لیے لکھا ہے تاکہ یہاں پہ جب میں الف کو ریڈ کرتی تھی تو لام بھی ریڈ ہو جاتا تھا.
اس وجہ سے پھر مجھے وہ میں ایڈ نہیں کر پائی، تو میں نے اوپر سے الگ سے لکھ دیا کہ مثنیٰ میں آنی کی ساؤنڈ آئے گی۔ آگے چلتے ہیں، یفعلانی، تفعلانی، یہاں پہ بھی آنی کی ساؤنڈ، پھر تفعلانی، پھر تفعلانی، 3 بار تا علامت مضارع کے ساتھ تفعلانی تفعلانی تفعلانی، تینوں میں بار یہ تا کے ساتھ ہے، صرف ایک بار یہ یفعلانی ہے۔ پھر وہی بات کہ یہاں پہ بھی آپ کو کانٹیکسٹ بتائے گا کہ کب یہ کیا ہے۔ اور دوسری بات کہ مثنیٰ کے فعل بہت کم استعمال ہوئے ہیں، بہت کم، اور اگر استعمال ہوئے بھی ہیں نا تو زیادہ تر یا کے ساتھ ہوئے ہیں۔ تو وہ انشاءاللہ آپ کو کانٹیکسٹ بتا دے گا کہ کیا بات کس کی ہو رہی ہے۔ لیکن آپ نے جب گردان یاد کرنی ہے، مجھے بتائیے آپ کیا یہ ان کو یاد کرنا آسان ہے؟ ایک بار یفعلان، باقی 3 بار تفعلانی تفعلانی تفعلانی۔ مثنیٰ ہمارا کلیئر ہو گیا، اب ہم جمع کی طرف چلتے ہیں۔ جمع میں ہم سب سے پہلے مذکر کو کریں گے، چاہے وہ مذکر غائب ہے یا مذکر حاضر، ان دونوں کو ہم پہلے کرتے ہیں۔ اچھا، وہ بنے گا یفعلونا، اونا، اونا کی ساؤنڈ دیکھیں آ گئی، اونا۔ یاد ہے آپ کو جب میں نے لیکچر نمبر 3 اور لیکچر نمبر 4 کرایا تھا تو میں نے کہا تھا آپ سے کہ آپ لوگ ایک بار کے وہ لیکچر 3 اور لیکچر 4 ایک بار دوبارہ دیکھ لیجئے گا، تو پھر آپ کو نا اسم اور فعل کا فرق دوبارہ سے ریوائز ہو جائے گا کہ ہاں اس ٹائم یہ ٹیچر نے بتایا تھا کہ یفعلونا میں کیا تھا کہ اونا کی ساؤنڈ آپ کو اسم میں بھی ملے گی اور آپ کو فعل میں بھی ملے گی، اسی طرح آنی کی ساؤنڈ اسم میں بھی ملتی ہے اور فعل میں بھی ملتی ہے۔ دونوں میں فرق کیسے پتا چلے گا کہ یہ اسم ہے یا فعل؟ یہ علامت مضارع سے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ کو شروع میں یا تا مل جائے، یا تا، تو اس کا مطلب کہ وہ فعل ہے، وہ اسم نہیں ہے، اور اگر شروع میں یا اور تا نہ ملے تو اس کا مطلب کہ وہ اسم ہے۔ فعل ہوگا تو یا، یعنی یہ علامت مضارع ضرور ہوگی، ضرور ہوگی، پہلے سیغے سے لے کے آخری سیغے تک یہ 4 حروف میں سے کوئی نہ کوئی ایک حرف ضرور آئے گا، ضرور آئے گا، اسی سے پتا چلے گا کہ یہ فعل مضارع ہے۔ اچھا، ہم نے غائب کا دیکھ لیا فعل مضارع کے اونا کی ساؤنڈ کے ساتھ یا آ رہا ہے۔ حاضر مذکر میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ حاضر مذکر میں وہی چیز ہے، صرف تفعلونا، شروع میں تا آ جائے گا۔ اس یا اور تا سے یہ پتا چلے گا کہ کب یہ غائب کی بات ہو رہی ہے اور کب حاضر کی بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یا ہے تو اس کا مطلب کہ غائب کی بات ہو رہی ہے، اور تا ہے تو اس کا مطلب کہ حاضر کی بات ہو رہی ہے۔ یفعلونا تفعلونا، اب اس کو آسانی سے کر لیا۔ اب ہم مونس غائب اور مونس حاضر جمع کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں کیا تھا؟ جمع مونس میں صرف نون، میں نے آپ کو بتایا تھا ادھر واو نون آئے گا جمع مذکر میں، اور مونس جمع کے لیے صرف نون آئے گا، صرف نون۔ اور یہ جو صیغہ ہے یہ فعل ماضی سے بالکل ملتا جلتا ہے۔ یفعلنا تفعلنا، یف سے پتہ چلے گا، یا سے پتہ چلے گا کہ غائب کی بات ہو رہی ہے، اور تا سے پتہ چلے گا کہ حاضر مونس کی بات ہو رہی ہے، اور صرف نون ہے تو اسی سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مونس کی بات ہے، یہاں پہ واو نہیں لگا یہاں، تو اس سے پتہ چل گیا کہ بات مذکر کی نہیں ہو رہی ہے۔ اگر واو لگ جائے گا تو پھر بات مذکر کی ہوگی، مذکر جمع کی۔ اچھا، یہاں پہ آپ کو فعل ماضی کی تھوڑی سی میں ریوائز کرا دوں تو اگر بالفرض یہاں سے یا کو ہٹا دے، یا کو ہٹا دے، تو اب فا کے اوپر جزم سے تو ہم پڑھ نہیں نہ سکتے، فا کے اوپر زبر دینی پڑے گی، تو بن جائے گا فا النا، بے باقی اور کوئی بھی زیر زبر چینج نہیں ہوگی، صرف فا کے اوپر زبر اس لیے دینی پڑے گی کیونکہ علامت مضارع ہٹ گئی ہے، ہم نے فعل ماضی بنانا ہے، تو فعل ماضی میں فا کے اوپر زبر لگ جائے گی تو بن جائے گا فعلنا۔ تو فعل ماضی سے بالکل ملتا جلتا ہے، صرف شروع میں یا آ گئی ہے جسے فرق پتہ چلے کہ بات ماضی کی نہیں مضارع کی ہو رہی ہے، تو شروع میں یا لگ جائے گا تو وہ ہو جائے گا یفعلنا، تو اس لیے فعل ماضی سے یہ آپ کا یہ صیغہ بھی آپ کو یاد کرنا آسان ہو جائے گا۔ رہا اب یہ والا صیغہ، یہ صیغہ جو ہے نا مونس حاضر سیکنڈ پرسن کا، یہ تھوڑا ہٹ کر ہے، اور وہ ہٹ کے کیا ہے، اس میں یا نون لگ جاتا ہے تو یہ بن جاتا ہے تفعلینا، اینا کی ساؤنڈ، اینا کی ساؤنڈ پورے جملہ فعلیہ میں صرف اور صرف بس اس ایک صیغے میں آتی ہے، اس کے علاوہ اینا کی ساؤنڈ ہمیشہ اسم میں آئے گی، کبھی بھی فعل میں نہیں آتی، فعل میں صرف اس صیغے میں اینا کی ساؤنڈ آتی ہے۔ ٹھیک، تو اور وہ بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ مجھے تو نہیں ایسے کوئی ہوگا، میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ نہیں ہوگا، میں ڈھونڈوں گی تو شاید مل بھی جائے، تو لیکن یہ نہ ہونے کے برابر ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے اس صیغے کی آپ کو اتنی فکر بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی گردان مجھے بتائیں کیا کیا یاد کرنا مشکل ہے؟
میرا نہیں خیال. ایک بار ہم اس کو دوبارہ سے جلدی سے ریوائز کر لیتے ہیں جس پیٹرن پہ میں نے سکھائی ہے. اب آپ لوگوں نے یہ سمجھے کہ آپ سب نے میرے ساتھ بولنا ہے. مائک اپنے میوٹ نہیں، میوٹ ہی رہنے دیں، ان میوٹ نہ کریں، لیکن آپ سب نے بولنا ہے. اس پہ جلدی سے ہم اپنی حرکات لگا لیتے ہیں. یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو. یہ ہمارا پہلے ہم نے یہ جب آپ کوئی گردان بنائیں گی نا، میں آپ کو ہوم ورک دوں گی، اس میں روٹ لیٹرز دوں گی. آپ نے اس پیٹرن پہ چلیں گے تو آپ کی چٹکیوں میں ایک گردان بن جائے گی. پھر آپ مثنیٰ کی طرف آ جائیں. یفعلانی، آنی کی ساؤنڈ آنی چاہیے. تفعلانی، تفعلانی، تفعلانی. اب جمع مذکر کرنی ہے دونوں، تو پھر آ جائے گا یفعلون، تفعلون. پھر مونس کو کر لیں یفعلنا، تفعلنا. اور آخر میں مونس حاضر کو کر لیں تفعلینا. تو یہ گردان ہے. یہ چیز میں نے جو شروع میں بتایا تھا کہ اگر آئین کلمہ پہ زبر چلے گی تو آخر تک زبر میں رہے گا سب سیغوں میں، سب سیغوں میں. اگر آئین کلمہ پہ زیر ہے، ٹھیک ہے، تو پوری گردان میں آخر تک زیر ہی رہے گی. اگر آئین کلمہ کے اوپر پیش ہے تو پہلے سیغے سے لے کے آخری سیغے تک تمام سیغوں میں پیش ہی رہے گی. ٹھیک ہے، تو جو آئین کلمہ کی حرکت ہوگی وہ پہلے سیغے سے لے کے آخری سیغے تک رہے گی. باقی جو ہے نا وہ سٹینڈرڈ ہے، وہ وہی رہیں گی. باقی سب جو حرکات ہے وہ نہیں چینج ہوں گے، صرف آئین کلمہ کی حرکت چینج ہو سکتی ہے. اب ہم چلتے ہیں جملہ فعلیہ کے دو بنیادی جز. ہم نے گردان یاد کر لی، مجھے امید ہے کہ آپ کو یاد ہو چکی ہوگی گردان جس طریقے سے میں نے آپ کو یاد کروائی ہے. جملہ فعلیہ کے دو جز میں نے جس طرح فعل ماضی میں بھی ایکسپلین کیے تھے، ایک ہے فعل، دوسرا ہے فاعل. یعنی کہ یہ دو جز تو لازمی ہوتے ہیں ضرور بالضرور. فعل کس کو کہتے ہیں؟ کسی کام کے کرنے کو فعل کہتے ہیں، اور وہ فعل جو ہے وہ تین طرح کا ہے. فعل ماضی بھی ہو سکتا ہے، مضارع بھی، امر بھی. ماضی ہم نے سیکھ لیا، مضارع اب ہم سیکھ رہے ہیں. فاعل کس کو کہتے ہیں؟ کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں. اور فاعل دو طرح سے ہوتا ہے، یا تو وہ ضمیر کی صورت میں ہوگا یا ظاہر. اچھا، میں یہ تیزی سے کیوں پڑھ رہی ہوں؟ تیزی سے میں اس لیے پڑھ رہی ہوں کیونکہ میں فعل ماضی میں یہ ڈیٹیل کے ساتھ میں نے ایکسپلین کیا ہوا ہے، اس لیے میں اب دوبارہ سے اس چیز کو ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی. اب میں ان سلائڈز کو بہت تیزی سے لے کے چلوں گی. اور جو بھی نیو سسٹرز آئی ہیں، جو اس لیکچر سے جنہوں نے جوائن کیا ہے، ان کو میں یہ کہوں گی کہ پہلے میرے فعل ماضی کے لیکچر ضرور دیکھیں. اس میں نے یہ ڈیٹیل کے ساتھ چیزیں ایکسپلین کی ہوئی ہیں. ابھی میں ان کو جلدی جلدی لے کے چلوں گی. اچھا، فاعل کی بات ہو رہی ہے تو فاعل جو ہے وہ دو طرح سے ہوتا ہے. کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں. ایک ضمیر فاعل جو کہ چھپا ہوا فاعل ہوتا ہے. دوسرا ظاہر فاعل. اور جو ضمیر فاعل ہوتا ہے چاہے ضمیر فاعل ہو چاہے ظاہر فاعل ہو، فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. اب اگر مرفوع ہوتا ہے تو ضمیر فاعل گردان کے صیغوں میں چھپا ہوا ہوتا ہے، اور یہ ضمائر منفصل ہوتے ہیں کیونکہ فاعل مرفوع ہوتا ہے. جب فاعل مرفوع ہے تو ضمائر آپ کو پتا ہے دو طرح کے ہوتے ہیں. جو مرفوع ضمائر ہوتے ہیں یعنی کہ منفصل ضمائر، پھر وہ جو چارٹ ہوگا نا وہ فاعل بن کر آئے گا، اور وہ ان کے صیغوں میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں. بالکل جس طرح سے فعل ماضی میں نے بتایا تھا نا آپ کو کہ یہ فاعل چھپے ہوئے ہیں، اسی طرح فعل مضارع کے اندر بھی یہ فاعل چھپے ہوئے ہوں گے. اور ظاہر فاعل میں تو ظاہر ہو جائے گا، وہ رفع حالت میں آپ کو کلیئر نظر آئے گا، ظاہر ہوگا وہ اسم، اس لیے اس کا نام ہی ظاہر فاعل ہے. آج انشاءاللہ ہم ضمیر فاعل کے ساتھ اس لیکچر کو لے کے چلیں گے، اور اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم ظاہر فاعل اور چاہے وہ فاعل ظاہر ہو، مفعول اور فاعل دونوں کو سیکھیں گے، ضمیر کی صورت میں بھی اور ظاہر صورت میں بھی. چلیں اب ہم اس میں سے فاعل کو، گردان آپ کے سامنے ہے، اب ہم ان میں سے فاعل کو کرتے ہیں. فاعل کا کیا سلسلہ کار ہے؟ پہلا صیغہ میں اس میں ہوا فاعل چھپا ہوا ہے. ہوا فاعل اس کے اندر چھپا ہوا ہے. ہما یفعلانی میں ہما چھپا ہوا ہے. یفعلون میں ہم. تفعلو میں ہیا جو فاعل ہے وہ چھپا ہوا ہے. تفعلانی میں ہما. یفعلن میں ہن. اور تفعلو میں انت. تفعلانی میں انتما. تفعلون میں انتم. اب یہاں پہ دیکھیں کہ یفعلون تفعلون، اگر شروع میں یا ہے تو اس کا مطلب کہ اس کے اندر ہم جو ہے نا وہ فاعل ہے،
اور اگر وہ تفعلون ہے تو اس کا مطلب اس میں انتم کا فاعل چھپا ہوا ہے. یفعلون اور تفعلون اور یہ پہلا سیغہ یفعلو، یہ تین سیغے تو میں کہتی ہوں بے تحاشا استعمال ہوئے ہیں، بے تحاشا. ان تین کے بعد اگر جو زیادہ استعمال ہوا ہے وہ ہے نفعلو، ٹھیک. اور نفعلو کے بعد افعلو یہ استعمال ہوا ہے. تو یہ یفعلو، یفعلون، تفعلون، نفعلو، افعلو، ان پہ آپ نے زیادہ فوکس کرنا ہے. ان کے آپ کو فائل صحیح فنگر ٹپس پہ ہونے چاہیے. اور نشانیاں دیکھیں آپ کے سامنے ہے کہ جب اونا کی ساؤنڈ آپ کو ملے، شروع میں یا ہوگا تو ہوں، شروع میں تا ہوگا تو انتم. اچھا اب ہم مونس حاضر کی طرف چلتے ہیں. تفعلینا میں انتی، اور تفعلانی میں انتما، اور تفعلنا میں انتنا. یہاں پہ بھی دیکھیں ان میں ریزمبلنس ہے. تف اور انتنا دونوں میں تا آ رہا ہے نا، تو یہاں سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ بات حاضر کی ہو رہی ہے. افعلو میں کیا ہے؟ انا کا صیغہ، یہ بھی حمزہ سے شروع ہو رہا ہے، اور انا بھی دیکھیں حمزہ سے شروع ہو رہا ہے. حمزہ بھی انا سے شروع ہو رہا ہے. میں نے کیا بولا ہے؟ حمزہ بھی انا سے شروع ہو رہا ہے، یہ تو حال ہے. انا جو ہے وہ حمزہ سے شروع ہو رہا ہے، تو افعلو بھی حمزہ سے شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، دونوں ہی حمزہ سے شروع ہو رہے ہیں. تو یہاں سے آپ یاد کر سکتی ہیں کہ افعلو میں انا کا جو فائل ہے وہ چھپا ہوا ہے. ٹھیک، مسلسل بولنے سے نا یہ ہو جاتا ہے کہ حمزہ میں انا ہے. چلو کوئی بات نہیں. اچھا نفعلو، نفعلو میں کیا ہے کہ چاہے وہ مثنیٰ ہے یا چاہے جمع ہے، دونوں کے لیے نحنو، نحنو اس میں فاعل ہے. ٹھیک ہے، نحنو میں دیکھیں دو بار نون آ رہا ہے نا، تو اب یہاں سے ذہن میں رکھ سکتی ہیں کہ نون سے جو فعل شروع ہوگا اس میں نحنو فاعل ہے، اور حمزہ جب آ جائے گا تو اس کا مطلب اس میں انا فاعل ہے. تو اس آپ چھوٹی چھوٹی نشانیاں رکھ سکتی ہیں اگر آپ کو تھوڑا مشکل لگے یاد کرنے میں کہ فائل کون سا ہے. تو میرے خیال سے انشاءاللہ، اور جب یفعلو ہوگا تو وہ ہوا ہے. یفعلو اور اس میں دیکھیں کوئی صیغہ نہیں ہے جو یفعلو سے ملتا جلتا ہو، یعنی ایگزیکٹ اسی جیسا ہو. تفعلو تو دو بار آیا ہے نا، یفعلو بس ایک ہی صیغہ ہے اور وہ پہلا صیغہ ہوتا ہے. یفعلو پہلا صیغہ ہوتا ہے اور اس میں ہوا فاعل ہوتا ہے، تو وہ تو یاد کرنا بالکل بھی مشکل نہیں ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک، چلیں اب اس کی آپ ضرور اسکرین شاٹ لے لیجیے گا، کیونکہ اس کے اندر فائل میں نے ساتھ ہی مینشن کر دیا ہوا ہے، گردان بھی بنی ہوئی ہے فل، اور فائل اس کے ساتھ شامل ہے، اس لیے آپ اس کی اسکرین شاٹ لے لیجیے گا. چلے اب یہ چارٹ یہاں پہ پہلے تو ایرو کے سائن تھے نا، تو آپ کو پتا چل گیا کہ یہ سب علامت مضارع ہیں یہ چاروں. اب ان کی میں تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یا جو ہے نا غائب کے 4 صیغوں میں استعمال ہوا ہے، اور جو تا ہے یہ حاضر کے تمام صیغوں میں، حاضر کے 6 صیغے ہیں، حاضر کے تمام 6 صیغے پلس اس کے علاوہ واحد اور مثنیٰ غائب کے صیغوں میں بھی تا آیا ہے، یعنی ٹوٹل 8 صیغوں میں تا آیا ہے. حمزہ جو ہے صرف ایک ہی صیغے میں استعمال ہوا ہے، متکلم واحد ایک ہی بار آیا ہے. جو نون ہے وہ دو بار بھی کہہ سکتی ہیں، ایک بار بھی کہہ سکتی ہیں، کیونکہ مثنیٰ اور جمع آپ کو پتا ہے دونوں کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے نون صرف وہاں پہ استعمال ہوا ہے. تو یہ آپ کی ایک ایکسٹرا میں نے انفارمیشن دی ہے. آپ اس کی اپنی گردان کو سامنے رکھیے گا اور پھر دیکھیے گا جا کتنی بار آیا ہے، کہاں کہاں آیا ہے، تا کتنی بار آیا ہے، کہاں کہاں آیا ہے. اگر آپ اس کو یاد کرنے کے لیے اس طرح بھی کرنا چاہیں تو بھی آپ کو آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. حمزہ اور نون تو میرے حال سے بالکل بھی مشکل نہیں ہے. حمزہ بس صرف انا کے لیے آیا ہے، اور نون جو ہے یہ ہمیشہ نحنو کے لیے بس آیا ہے، اس کے علاوہ کسی اور صیغے کے لیے یہ دو نہیں آتے. البتہ یا انتا جو ہے نا وہ بھی مشکل نہیں ہے، اگر آپ تھوڑی سی توجہ دے کے اس کو یاد کر لیں گی نا، پھر وہ آپ کو کبھی نہیں بھولے گا انشاءاللہ. اور ویسے بھی یہ انشاءاللہ آگے اگلے لیکچرز میں آپ کو میں اتنی پریکٹس کرواؤں گی، یہ بار بار فیل آئیں گے کہ آپ کہیں گے کہ اب ہمیں صحیح پکا یاد ہو چکا ہے انشاءاللہ. چلے جی اب آپ سب ریڈی ہو جائیں. اب آپ سب نے فائل باکس میں سے نکالنے ہیں، جس طریقے سے ہم نے فعل ماضی میں ان باکس میں سے چھپے ہوئے فائل باہر نکالے تھے، بالکل اسی طرح آج فعل مضارع میں بھی آپ نے ان باکس میں سے ان کے فائلوں کو باہر نکالنا ہے. اس بار میں نے کلرفل کیے ہیں باکس تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا اپیلنگ لگے، اچھا لگے. چلے آپ سب اپنے مائک انمیوٹ کر لیں. سب ریڈی ہیں؟ جی. چلے یکذبون،
اس میں اونا کی ساؤنڈ ہے. یہاں سے آپ نوٹس کر لیں کہ اونا کی ساؤنڈ ہمیشہ مذکر میں آتی ہے, جمع میں آتی ہے. اب شروع میں یا ہے, تو اب بتائیں کہ اس میں کون سا فائل چھپا ہوا ہے؟ تم انتم. فائل چھپا ہوا ہے. ویری گڈ. جنہوں نے انتم بولا تھا وہ پلیز اس چیز کو کلیئر کر لیں کہ شروع میں نا یا ہے, تا نہیں. اگر یہ تا ہوتا تو پھر آپ کہتی کہ انتم. باقی سب نے ماشاءاللہ ہم بولا ہے, تو جن سے غلطی بھی ہوئی ہے تو کوئی بات نہیں, یہ انشاءاللہ پریکٹس ہوگی تو آپ کو یاد ہو جائے گا. تو چلیں جی, ہمارا فائل باہر آ چکا ہے, ہوم اس میں فائل ہے. کلیپنگ آپ سب اپنے لیے خود کر لیجیے گا, ٹھیک. آگے چلتے ہیں. لب آسو, شروع میں نون آ چکا ہے. آپ بتائیں کہ اس کے اندر کون سا فائل ہوگا؟ نحنو فائل. نحن فاعل. نحنو. ماشاءاللہ, ویری گڈ. نحنو سب باہر آ چکے ہیں. اب ہے تقتلون. اونا کی ساؤنڈ ہے لیکن شروع میں تا ہے. اب کون سا فائل ہے؟ انتم. انتم. ویری گڈ, ویری گڈ. سب اپنا حصہ ضرور ڈالیں, یہ نہ سوچیں کہ ایک دو بول رہی ہیں تو چلو باقی ہم خاموش رہیں. کوشش کریں سب پارٹیسپیٹ کریں. اچھا جی, اعبدو, شروع میں حمزہ آ چکا ہے. انا. انا فاعل. ویری گڈ, ویری گڈ, ماشاءاللہ. آگے ہے تلبسون. اونا کی ساؤنڈ ہے, شروع میں تا ہے. انتم انتم. فاعل. ویری گڈ. مجھے سب کے آنسرز نہیں مل رہے, کچھ کیوں, باقی سب کہاں ہے؟ سب بولیں, ٹھیک ہے. انتم. آگے ہے یخلق. یخلق. ہوا فاعل. ہوا فائل. ویری گڈ, ویری گڈ, ماشاءاللہ. یدخلو. ہم فاعل. ہم فائل. ہم فاعل. ویری گڈ, ویری گڈ, ماشاءاللہ. یسجدانی. آنی کی ساؤنڈ ہے. ہما. الف ہما فائل. ہما فاعل. باقی سب کہاں ہے؟ سب بولے. ہما ہما فائل. ہما فائل ہے اس میں, ٹھیک ہے. یسجدانی. دیٹس گڈ. اب ہمارے سارے باکس کھل چکے ہیں. مجھے امید ہے کہ اب آپ نے اس طریقے سے ان میں فائل چھپے ہوئے ہوں گے, اور آپ نے اس طریقے سے آپ نے ان کی پہچان کرنی ہے کہ کون سا فائل اس کے اندر چھپا ہوا ہے. اب ہم قرآن پاک کی آیات کو لیتے ہیں اور قرآن پاک کی آیات سے انشاءاللہ ہم پریکٹس کرتے ہیں. تو نحشرو, اس کے اندر پہلے یہ جو کون سا فعل ہے, فعل ماضی ہے یا فعل مضارع؟ مضارع. فعل مضارع. اچھا, اس کے روٹ لیٹرز بتائیں. ویری گڈ. آپ اس میں بتائیں فائل کیا ہے؟ نحنو فائل. نحنو, ٹھیک. اب یہ فعل مضارع اپنے فائل سے مل کے کون سا جملہ بنا؟ جملہ فعلیہ. ویری گڈ. حشرہ کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا, اکٹھا کرنا. اب اس کا ترجمہ کریں. ہم جمع کریں گے. ہم جمع کریں گے. اچھا, یہاں پہ اگر آپ سب سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ سب نے کہا کہ ہم جمع کریں گے, آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہم جمع کرتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. ہم جمع کرتے ہیں یا ہم جمع کریں گے, دونوں طرح ٹھیک ہے. لیکن ماشاءاللہ دیکھیں, آپ لوگوں کو خود پتا ہے کہ یہاں پہ ہم جمع کریں گے ہی سوٹ کرتا ہے. یہ آپ لوگوں کو دیکھیں, ابھی میں نے آپ کو ابھی کوئی نشانی نہیں کچھ ہوا کچھ نہیں, لیکن آپ لوگوں کو یہ بلڈ ان, آپ کو پتا ہے کہ بات قیامت کی ہو رہی ہے, تو یہاں پہ آٹومیٹکلی آپ کو پتا ہے ہم نے مستقبل میں اس کا ترجمہ کرنا ہے. ٹھیک, یہ چیز ہوتا ہے کانٹیکسٹ, کہ آپ کو خود پتا ہے کہ بات جب قیامت کی ہوگی تو ہم نے اس کا مستقبل میں ہی ترجمہ کرنا ہے. ٹھیک, دیٹس گڈ, ماشاءاللہ. یخلقو پہ چلتے ہیں. اب اس کے مجھے بتائیں کہ یہ کون سا فعل ہے, ماضی مضارع؟ مضارع. اچھا, اس کے روٹ لیٹرز نکالیں. ویری گڈ. اس کا فائل نکالیں. ہوا فائل. ویری گڈ. کون سا جملہ بنا؟ جملہ فعلیہ. ترجمہ کریں. وہ پیدا وہ پیدا کرتا ہے. کرے گا.
اس نے پیدا کیا کسی نے بولا ہے، وہ پھر ماضی میں چلا جائے گا، وہ خلقہ ہوتا پھر وہ ہوتا خلقہ، خلقہ، اس کا مطلب اس نے پیدا کیا. یہ شروع میں یا آئی ہے، اس سے پتا چل رہا ہے کہ یہ فعل مضارع ہے، تو وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا. لیکن پیدا کرتا ہے زیادہ مناسب ہے کیونکہ بات ابھی حال کی ہوگی، یہ مستقبل کی بات نہیں ہے. تو ویسے بھی جب کانٹیکس ہوگا تو اس میں جب پوری آیت ہوگی نا تو وہ تو آپ کو زیادہ پتا چلے گا کہ کب آپ نے کرتا ہے یا کرے گا، یہ کب کس طرح کرنا ہے، مینج کیسے کرنا ہے انشاءاللہ. اچھا، تکسبونا فعل ماضی یا مضارع؟ مضارع. فعل مضارع. روٹ لیٹرز. کاف کاف سین سین با. فائل اس میں انتم فاعل. تم فاعل نہیں، انتم جملہ فعلیہ میں خود ہی لے چلتی ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے اس ٹائم ہم جملہ فعلیہ ہی کر رہے ہیں. ترجمہ کریں. کسبہ کا مطلب ہوتا ہے کمانا. تم سب کماتے ہو، تم سب مذکر کماتے ہو. کماتے ہو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، پرفیکٹ پرفیکٹ، تم سب کماتے ہو. اب ظاہری بات ہے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تم سب کماؤ گے، یہ بات آخرت میں تو کوئی نہیں کمائے گا. جو ہم نے اعمال کمانے اس دنیا میں ہی کمانے ہیں، تو تم سب کماتے ہو. کیونکہ یہ جب پوری آیت ہوگی نا تو اس میں ہی ہے کہ جو تم کماؤ گے اس کا تمہیں پھل ملے گا، کچھ ایسی کوئی آیت ہے میرے خیال سے. تو وہی بات ہے جب پوری آیت ہوگی پھر انشاءاللہ اس سے تو بہتر آپ ترجمہ خود ہی کر لیں گے. ابھی بھی دیکھیں آپ بالکل کانٹیکس کے مطابق ترجمہ خود بخود کر رہی ہیں ماشاءاللہ. آگے چلتے ہیں. یبخلون کون سا فعل ہے؟ فعل مضارع. مضارع. روٹ لیٹرز. اب فائل نکالیں. ہم فاعل. فاعل. ویری گڈ. جملہ فعلیہ ہو گیا. بخل کا مطلب ہوتا ہے بخل کرنا، ہم اپنی اردو زبان میں بھی کہتے ہیں نا بخل کرنا. اب اس کا ترجمہ کریں. وہ سب سب مرد بخل کرتے ہیں. وہ سب بخل کرتے ہیں. ویری گڈ ویری گڈ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت اچھا مجھے لگ رہا ہے جو صاحب کہہ رہی ہیں کہ مذکر یا مرد جو بھی کہہ رہے ہیں کہ انہیں یہ پہچان جو ہو رہی ہے کہ بات مذکر کی ہو رہی ہے، مونس کی نہیں ہو رہی، کیونکہ اونا کی آواز صرف مذکر میں آتی ہے. ماشاء اللہ. فعل مضارع کو تو میں خود ہی لے چلتی ہوں، آپ کو پتہ ہی فعل مضارع ہی چل رہا ہے. اب روٹ لیٹرز بتائیں. فائل. نحن فاعل. نحن فاعل. ویری گڈ ماشاء اللہ. جملہ فعلیہ. رفع کا مطلب ہوتا ہے بلند کرنا. اب اس کا ہم ترجمہ بلند کرتے ہیں. ہم بلند کریں گے. ہم بلند. ٹھیک ہے، دونوں طرح سے ٹھیک ہے. ہم بلند کریں گے یا ہم بلند کرتے ہیں، دونوں طرح ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، جنہوں نے یہ کہا کہ بلند کرتے ہیں وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، جنہوں نے کہا ہم بلند کریں گے وہ بھی ٹھیک ہے. میں یہاں پہ دونوں اس لیے نہیں لکھ سکتی کیونکہ جگہ پھر بہت کم ہوتی ہے. میں نے پہلے کوشش کی تھی کہ میں دونوں سلائڈ ڈال کے نا سلیش ڈال کے کہ میں دونوں طرح سے ترجمہ کو ایڈجسٹ کروں، پر وہ بڑا لمبا ترجمہ ہو جاتا ہے، پھر وہ اتنی جگہ نہیں ہوتی. تو ماشاءاللہ لیکن دونوں طرح سے آپ ترجمہ کر سکتی ہیں کیونکہ فعل مضارع کا ترجمہ حال مستقبل دونوں میں کیا جاتا ہے. اب یہ ہے کہ وہ جب کانٹیکس ہوگا نا پھر ہمیں پتہ چلے گا کب ہم نے صرف حال میں ہی کرنا ہے اور کب ہم نے صرف مستقبل میں ہی کرنا ہے. ابھی چونکہ صرف ہم پہچان کر رہے ہیں تو ابھی کے لیے اتنا کافی ہے. آگے چلتے ہیں. یعرفون فعل مضارع ہے، اس میں روٹ لیٹرز ساتھ ہی آگے ہیں. چلیں اس میں فاعل بتا دیں. ہم فاعل. جب ہم مذکر غائب. ماشاء اللہ گڈ. جملہ فعلیہ ہے. عرفہ یہ پہچان کرنا ہوتا ہے، پہچاننا. آپ وہ ترجمہ سب کریں. پہچانتے ہیں. مرد پہچان کریں. وہ سب پہچانتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ویری گڈ ویری گڈ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. لا ایک اور پیج ہے ماشاء اللہ، بس یہ والا کرتے ہیں اس کے بعد آئی تھنک ایک اور یہ والا مینس وہ ہے. نبعث اس کے فعل مضارع ہے. روٹ لیٹرز بتائیں. اور فاعل. نحن فاعل. شما ترجمہ کریں. باسا کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا، اٹھانا. ہم اٹھائیں گے. ہم اٹھائیں گے. اٹھائیں گے. ہم اٹھائیں گے. اچھا آپ جب ترجمہ کر رہی ہیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم اٹھائیں گے تو بات یہ ہوگی کس کو اٹھائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ مفعول چاہیے ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں اب ہم نیکسٹ لیکچر میں مفعول کو بھی لے کر آئیں گے. ٹھیک انشاءاللہ. تو اسی طرح آپ لوگ خود مفعول کو بھی ڈھونڈیں گی کہ مفعول کیا ہے.
تو وہ سب کچھ انشاءاللہ آپ کو کیونکہ ترجمے سے دیکھیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اب یہاں پہ کچھ نہ کچھ مسنگ ہے, اور وہ مسنگ کیا ہے؟ مفعول, جو کہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں سیکھیں گے. یغفرو پہ آ جائیں, فعل مضارع ہے, روٹ لیٹرز نکالیں. غین غین فا فا ویری گڈ, ویری گڈ. ہوا فائل فائل نکالیں. ہوا فاعل ہوا فاعل ہوا فاعل ماشاءاللہ, جملہ فعلیہ ہو گیا. ترجمہ کریں. وہ بخشتا ہے وہ بخشتا ہے بخشے گا. دونوں طرح سے اس کا ترجمہ ہوگا کہ وہ بخشتا ہے یا بخشے گا. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ یہ بات حال کے لیے بھی ٹھیک ہے کہ ہم اگلا سے ابھی کے لیے معافی مانگتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں ابھی بخش دے اور ہمیں آگے بھی بخش دے. اس کا مطلب یہاں پہ اس فعل میں ہم دونوں چیزوں کو تو ضرور ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک, دیٹس گڈ. آگے آ جاتا ہے تشہدون, فعل مضارع ہے, روٹ لیٹرز نکالیں. شین ہا شین دال ہا مادہ ہے, ہا دال انتم فائل ہے, ویری گڈ. انتم فائل ہو گیا. آپ جلدی بول پڑی, کوئی تم بات سب گواہی دیتے ہو. ویری گڈ, ماشاء اللہ, ویری گڈ. ٹھیک ہو گیا, دیٹس گڈ, ماشاء اللہ. یحسبون, روٹ لیٹرز. ہا سین با مادہ ہے, سین با ہم فائل ہے, جمع مذکر غائب. ہم, اب یہ فائل بتائیں سر. ہا سین با ہم فاعل ہم فائل ہم فائل, جملہ فعلیہ. آپ ترجمہ کریں. حسب وہ کا مطلب ہوتا کماتے ہے ہیں, گمان وہ کرنا. سب وہ سب گمان کرتے کرتے ہیں. ویری گڈ. اچھا, نیکسٹ آ جائے جی. یجعلو میں روٹ لیٹرز. جیم عین لام, عین لام ہوا فاعل, ہوا فائل ہے, ہوا فائل ویری گڈ. وہ بناتا ہے. جملہ فعلیہ اس نے بنایا, کس نے بولا؟ فعل ماضی میں چلا گیا. یہ حال میں, یہ مستقبل یا حال میں ترجمہ کریں. وہ وہ بناتا 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 ہے یا ہے. بنائے. ویری گڈ, ویری گڈ. دونوں طرح سے ہو سکتا ہے, بناتا ہے یا بنائے گا بھی. ٹھیک ہے, دونوں طرح سے. جب آپ اپنے نوٹس بنائیں تو بیچ میں سلیش ڈال کے آپ آگے بنائے گا بھی لکھ دیں, وہ زیادہ اچھا ہو جائے گا آپ کے لیے ماشاءاللہ سے. یکتبون, روٹ لیٹرز. کاف تا با مادہ ہے, ہم فائل ہے, اچھا جی, ہم ہوم فائل. ترجمہ کریں. جملہ وہ سب فعلیہ لکھیں گے, وہ سب لکھتے لکھیں ہیں. گے. وہ سب لکھتے, وہ سب وہ لکھتے ہیں یا لکھیں گے. ویری گڈ. دونوں طرح سے ہو سکتا ہے کہ وہ لکھتے ہیں یا وہ یا لکھیں گے. لکھیں گے. تو ہے سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ جمع کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, لکھتے سے اگر واحد ہوتا تو وہ لکھتا ہے, تو وہ اگر سب بھی لگانا چاہے تو بھی ٹھیک ہے, تو زیادہ وضاحت ہو جائے گی کہ وہ سب لکھتے ہیں. اگر سب نہ بھی لگائیں تو ویسے بھی اس بڑی یا سے اور ہے سے اندازہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, دیٹس گڈ, ماشاء اللہ. یہ اب لاسٹ سلائیڈ ہے ہوم پریکٹس کی. یہاں پہ میں آپ سے پوچھوں کہ یہ جو الکافرون اسم ہے یا فعل؟ یہ تو اسم ہے نا, اسم ہے. ویری گڈ. کیسے پتا چلا کہ یہ اسم ہے؟ یہ معرفت کا جا شروع میں ال لگا ہوا ہے. ماشاء اللہ, مجھے یہی آنسر چاہیے تھا کہ جس لفظ کے اوپر ال لگ جائے یا تنوین آ جائے وہ ہمیشہ اسم ہوگا, وہ کبھی بھی فعل نہیں ہوگا. ال اور تنوین یہ دو بہت بڑی نشانیاں, موٹی موٹی, جس سے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ وہ ہمیشہ. اب آپ نے اونا کی ساؤنڈ کو نہیں دیکھنا کہ اونا کی ساؤنڈ ہے تو بس آپ کہیں گے یہ فعل ہے. نہیں, اونا کی ساؤنڈ ہوگی تو شروع میں اگر یا تا ملے گا تب وہ فعل ہوگا, اور یا تا نہیں ہے تو یہاں پہ شروع میں ال مل گیا, جس کی وجہ سے ہمیں یہ بہت کلیئر نشانی مل گئی کہ یہ اسم ہے. اچھا, تعبدون مضارع. فعل مضارع فعل ہے, مضارع مصدر مذکر, جمع حاضر مذکر, جمع مذکر حاضر. عین با کیا تا بات, مادہ ہے, کیا بات ہے, زبردست. اچھا جی, تعبدون اور عابدون. اب عابدون کیا ہے, یہ کیا یہ بھی فعل ہے؟ نہیں یہ اسم ہے. اسم ہے. اسم اسم ہے. ہے. ماضی کون بولا تھا؟ ماضی میں کبھی بھی نون نہیں آئے گا آخر میں. اونا کی ساؤنڈ جو ہے نا ماضی میں کبھی بھی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, یہ چیز بھی آپ لازمی رکھ لیجئے گا تاکہ آپ کا مکس نہ ہو کہ ماضی میں, فعل ماضی میں, جمع مذکر میں کبھی بھی یہ اونا کی ساؤنڈ مذکر میں ماضی میں نہیں آئے گی. اونا کی ساؤنڈ وہاں پہ صرف واو آتا ہے, واو کے ساتھ الف آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, آبادو ہوتا وہ پھر. تو یہاں پہ یہ عابدون ہے, تو یہ بھی یہ یہاں سے تعبدون کو ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ فعل مضارع ہے کیونکہ آپ کو علامت مضارع شروع میں مل گئی.
ऊना की साउंड तो है ही है, उससे पता चला कि ये जमा है और मुजक्कर है। लेकिन ये जो शुरू में ता है ना, इससे पता चलेगा कि ये इस्म है या फेल। इस ता से पता चला कि ये फेल है, इस्म नहीं है, क्योंकि ऊना की साउंड इधर भी है और ऊना की साउंड देखिए इधर भी है। ऊना की साउंड से हमने सिर्फ अदद और जिन्स का पता करना है कि अदद में ये जमा है और जिन्स में ये मुजक्कर है। तीनों काफिर, अल काफिरूना, ताबुदूना, आबिदूना, ये तीनों जमा है, ये तीनों मुजक्कर के लिए है। लेकिन इन तीन में से एक फेल है और दो इस्म है। जो फेल है उसके शुरू में ता मिल गया आपको, अगर या और ता दोनों में से कोई भी अलामत मुदारे मिल जाए तो वो हमेशा फेल होगा। अगर शुरू में या या ता नहीं है तो इसका मतलब कि वो फिर क्या है, इस्म है। तो अब यहाँ पे आबिदूना के या या ता है क्या? नहीं है ना? नहीं है, ये जी इस्म नहीं, ये क्या है फिर? इस्म है। इस्म है, जमा है। ये इस्म जमा है, लेकिन ये नकिरा है, इसलिए यहाँ पे शुरू में अल नहीं लगा। यहाँ ये मारिफा है इसलिए अल लग गया है। अगर यहाँ पे अल ना होता तो ये काफिरूना होता, और यहाँ पे अल होता तो ये अल आबिदूना होता। ठीक है, ये अल की वजह से पता चल रहा है कि मारिफा कौन सा है और नकिरा कौन सा है। ये मारिफा और ये नकिरा। लेकिन यहाँ पे या एंड ता दोनों में नहीं है, तो इट मीन्स कि ये फेल नहीं है, ये इस्म है। ठीक, अब हम अगले लफ्ज पे चलते हैं, वो है आबुदू। आबुदू यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो मैंने इसको इसलिए सर्कल किया ताकि जस्ट स्पेस मिल जाए। अब मुझे चले बताएं कि ये माशाल्लाह, फेल है, ये फेल है। खाना फाइल फेल मुदारे। वेरी गुड। किस चीज से आपको निशानी क्या मिली? ये हमजा हमजा से, हमजा अलामत मुदारे हमजा से। माशाल्लाह, जो शुरू में हमजा आ गया इससे ये अलामत मुदारे आपको ये मिल गया कि ये फेल मुदारे है, अब ये इस्म नहीं है। वेरी गुड, माशाल्लाह। तो ये फेल मुदारे हो गया। अब हम चलते हैं आबिदुन। ये क्या है? ये ये इस्म है। तनवीन आने की वजह से तनवीन है ना, इसलिए तनवीन है, बिल्कुल माशाल्लाह। तनवीन से आपको पता चला कि ये इस्म है, अब ये फेल नहीं है। वेरी गुड, माशाल्लाह। अब एक और देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए रूट लेटर सेम चल रहे हैं, अल काफिरूना को छोड़ के। देखिए इन तीनों में रूट लेटर सेम चल रहे हैं, चार जो 5 मैंने सर्कल किए हैं। लेकिन कोई इस्म बन रहा है, कोई फेल बन रहा है, और फेल में भी अब ये जो अबद तुम है, ये क्या है? ये भी माजी और ज़मीर मिला हुआ है। इस्म है और जमा ये मुजक्कर हाजिर। हाजिर। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अभी मुझे ये आप सब तय कि आपने माशाल्लाह बिल्कुल सही बताया कि फेले माजी है। आप लोगों को निशानी क्या मिली कि ये फेले माजी है, मुदारे नहीं है? अब इसलिए के शुरू में या ता कुछ नहीं है ना। बिल्कुल, 2 निशानियां। एक निशानी ये कि शुरू में कोई अलामत मुदारे नहीं है, ना तो या, ना ता, ना हमजा, ना नून, कोई भी अलामत मुदारे नहीं है। दूसरी निशानी ये तुम जो है ना, ये अंतुम वाली चीज, तुम, ये चीजें फेल माजी में आती हैं। तुम, तुमा, ता, ती, तू, ये चीजें जो ते से शुरू होती है ना, ये फेल माजी में आती हैं। क्या क्या आती है? एक ता जज़म के साथ, फिर ता ज़बर के साथ, ता ज़ेर के साथ, ता पेश के साथ। तुमा, तुम, तुन्ना, ये सारी चीजें क्या है, फेल माजी में आती हैं, मुदारे में नहीं आती। तो ये हो गया। तो मैं इसको मुदारे, ये मुदारे रहने दिया। ये इसका पेन ले, हमसे पूछते हैं फेसबुक चलना तुम्हारा चला ही नहीं आज कई साल से, पता नहीं कब। ये फेल माजी है, ठीक है। कहाँ रहती है जी, आप किसी का माइक ऑन है प्लीज? ये फेल माजी है, ठीक है। ये वो फेल मुदारे मुझसे हो गया, क्यों मैंने कॉपी पेस्ट किया था, तो वो फेल मुदारे वही चला गया। तो ये फेल माजी है, ठीक हो गया। जी, फेल मुदारे नहीं है ये। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको इस पे भी काफी अच्छी प्रैक्टिस हो गई कि किस तरीके से आपने जो है फेल इस्म का फर्क करना है और फेल माजी और फेल मुदारे का भी फर्क करना है। दैट्स गुड, माशाल्लाह। अगली स्लाइड पे चलते हैं। चले जी, होमवर्क का टाइम आ गया। अब होमवर्क करते हैं, देखते हैं होमवर्क में आपने क्या करना है। अच्छा, चले। अच्छा, नून सौद रॉ है, ठीक है, रूट लेटर्स, और सौद के ऊपर पेश है, यानी आइन कलिमा जो है, आइन कलिमा क्या होता है? सेकंड रूट लेटर।
सेकंड रूट लेटर यहाँ पे स्वाद है, मिडिल रूट लेटर, सेकंड रूट लेटर आइन कलिमा, वो स्वाद है और उसके ऊपर पेश है। अब आपने पूरी गर्दान में इस स्वाद के ऊपर पेश ही रहने देना है, ठीक। एक तो इस पेश को तब्दील नहीं करना, दूसरा बाकी तो आपको पता ही है आपने किस तरीके से गर्दान बनानी है। तो फेल मुदारे की पूरी गर्दान आपने नून स्वाद और से बनानी है। पहला सीगा मैंने बना दिया है, बाकी आपने खुद बनाना है। दूसरा चार्ट क्या है, दूसरा आपने आइन लाम मीम से ये पूरा गर्दान बनानी है और यहाँ पे जो सेकंड रूट लेटर है आइन कलिमा, उसके ऊपर जबर है, ठीक है। तो थ्रू आउट अब ये पूरा जबर रहेगा हर सीरे में। आगे चलते हैं, ये वाला एक चार्ट है जिसमें जिस तरीके से मैंने अभी आप लोगों को प्रैक्टिस करवाई है ना कि आपने फेल लिखना है कि कौन सा है, माजी या मुदारे, फिर आपने उसके रूट लेटर्स निकालने हैं, फिर आपने उसका फाइल निकालना है, फिर नीचे आपने जुमला लिखना है कौन सा ये जुमला आपने बनाया, फिर आपने नीचे तर्जुमा करना है। आइन बा दाल जो होता है इबादत करने के मायनों में आता है। आइन लाम मीम ये जो है जानना, नॉलेज रखना, जानना। तख्तुमूना, काफ ता मीम जो है ये छुपाना के मायने में होता है, छुपाना। कबला ये जो है काफ बाला ये कबूल करना। शीन है दाल गवाही देना। रा जीम आइन जो रुजू करना, लौटना, पलटना, इसमें आता है, ठीक है। तो अब आपने इस लिहाज से आपने इनका तर्जुमा करना है। और यहाँ पे ये है कि मैंने फाइल को इधर लिखा हुआ है, आपको जो लगता है कि कौन सा फेल है जिसके अंदर ये फेल है आपने उसको करेक्ट कॉलम में लिखना है। आपको हुम जैसे फाइल है, अब आपने देखना है कि हुम फाइल के यखलुकू में होगा, यस्माउना, मतलब किस में होगा। हुम फाइल आपको जो लगता है ना, जिन जिन में हुम फाइल है उनको इधर इधर लिखते जाए, एक इधर लिखे, एक इधर, एक इधर। इसी तरह अंतुम के ढूंढे वो लिखे, हुआ के ढूंढे वो लिखे, और नाहनु के लिखे तो वो लिखे, क्योंकि ये वो 4 ज्यादा फाइल हैं जो इस्तेमाल हुए हैं फेल मुदारे में, ठीक। तो इन्हीं की प्रैक्टिस आपने जब कर ली तो माशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा। नूरुन अला नूर। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फेल मुदारे कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फेल मुदारे को प्रॉपर आयतों को एनालाइज करेंगे। अभी तो एक एक बस फेल लिया ना, एक एक मतलब एक एक लफ्ज था, वो उसके अंदर एक फाइल छुपा हुआ था। अगले लेक्चर में फाइल, मफूल, चाहे वो जाहिर हो चाहे ज़मीर हो, सब कुछ प्रॉपर जो है उस तरीके से हम करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा इंशाल्लाह। दुआ मांग लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। जज़ाकल्लाह। मैम सबसे बढ़ के बात ये है कि आप इतना एंजॉय करके पढ़ाती हैं कि बहुत अच्छा लगता है। जज़ाकिल्लाह खैर, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं इसको वो मुश्किल ना वाकई आप बनाऊं। इतना एंजॉय करके पढ़ाते हैं, और लोग पढ़ाते हैं तो देखिए थोड़ा उसमें गुस्सा होता है, टाइम की कमी का वो होता है, और आप तो इतना एंजॉय करती हैं कि सच में अच्छा लगता है कि हाँ मजा भी आता है पढ़ाते हुए कि मैं सीखने भी की कहते पूरी मैं वो कोशिश करूं जो मुझे आता है ना, बस मैं आगे डिलीवर कर दूं जिस अंदाज में कोशिश लगता ही करती है हूँ, यही। आसान से आसान जी आसान। जी जी अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह के फजल से सब कुछ हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल। जज़ाकिल्लाह खैर, आप सब पार्टिसिपेट करती है माशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सब के सीखने सिखाने में बहुत बरकत अता फरमाए और इसी आमीन। तरह हमें आमीन जोड़ के रखे और हमें अल्लाह ताला जी, जन्नत में मिलाए हम लोग इंशाल्लाह। इसी क्योंकि अभी तो तरह हम जुड़े शायद रहे हैं। आवाज देख रहे जी सुन रहे जी हैं, इंशाल्लाह जन्नत में हम इंशाल्लाह एक दूसरे को जी देखेंगे भी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आमीन सुमा आमीन। इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आमीन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। या अल्लाह।